सा घर था, माँ बाप थे, भाई बहन थे और खुशियाँ थी। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, जब तक माँ बाप आंखों के सामने होते हैं, घर में खुशियाँ होती हैं। और बहुत से घर टूटते हुए देखे हैं माँ बाप के बिछड़ने के बाद। जब माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं तो घर टूट जाया करते हैं। तो भाई थे, एक छोटी सी बेटी थी, छोटी सी लड़की थी, उसके भाई थे, माँ बाप थे। तब तक तो माँ बाप बड़ा प्यार करते थे, भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे। कोई चीज़ लाते थे बहन के हाथ पर देते थे। और ये बहनें भी, ये लड़कियां भी जब तक घर में रहती हैं शान से रहती हैं, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। और फिर इनकी शादियां हो जाती हैं, माँ बाप भी इंतकाल कर जाते हैं, तो फिर अपने ही घर में ऐसे आती हैं जैसे कि किसी पराए घर में जाया करती हैं। तो ये छोटी लड़की थी सबसे, तो इधर माँ बाप का इंतकाल हुआ और भाइयों ने शादियां कर ली। जब तक शादी नहीं हुई थी, जो भी चीज़ आती थी बहन के हाथ पे रखी जाती थी। अब शादी हो गई, भाभियां घर पे आ गई, तो भाभियां भी ऐसी मिली और इस तरीके से वो उनका रवैया हो गया कि बहन को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया इन्होंने। कोई चीज़ लाते थे तो अपनी बीवियों के हाथ पर रखते थे, कोई चीज़ भी लाते थे बस उनको ही देते थे, इसको पूछते भी नहीं थे, खाने के लिए भी नहीं पूछते थे। इस तरीके से इनका रवैया हो गया। जैसे ही उनकी बीवी आई, वो बहन को उन्होंने ऐसे भुला दिया, ऐसे निकाल दिया कि जैसे कोई बहन ही नहीं है। तो और हमेशा डांटने लगे कि तू ऐसा करती है, वैसा करती है, भाभों से लड़ती है, ये सारी चीज़ें। अब बहन बहुत परेशान रहती कि क्या करें। माँ बाप जब तक जिंदा थे, जब तक तो सुकून से मैं रही। माँ बाप के इंतकाल होने के बाद ही भाइयों का रवैया तब्दील हो गया, भाभियों के आने के बाद ही भाइयों का रवैया तब्दील हो गया। फिर इसके भाइयों का अच्छा कारोबार चलने लगा और इन्होंने अपना पैसा एक कंपनी में लगाया और वो कंपनी में अच्छा खासा इनका मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे जब ये ज़्यादा कमाई करने लगे तो इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री डाल दी, उसमें और ज़्यादा कमाई होने लगी। अब ये बहुत ज़्यादा मालदार बन गए। फिर इसके भाइयों ने अपनी बीवियों के कहने पर अपनी बहन की शादी कर दी और शादी एक ऐसी जगह करी जो कि मजदूरी करता था, नौकरी करता था, मजदूरी करता था, हर दिन कमाता था, खाता था, कमाता था, खाता था, लेकिन वो खुश थी। वहाँ शादी हो गई, वो खुश थी। तो एक दिन ऐसा भी उसके सामने आया, कुछ सालों के बाद बच्चे उच्चे हो गए, औलाद हो गई। कुछ सालों के बाद ऐसा आया कि इसे ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की, तो भाई के पास गई और कहने लगी भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो भाई ने कहा अभी तो मेरे पास है नहीं बहन, जब होंगे तब दे देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसों में खेल रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे थे उसके पास, फैक्ट्री उसकी चल रही थी और भी बहुत सारी कंपनियां उसकी चल रही थी। धीरे 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 उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। लेकिन बहन जब दरवाजे पर आई तो उसने खाली हाथ लौटा दिया। बहन जब घर पे जाया करती थी तो भाभियां रुख नहीं मिलाती थी। जब घर पे जाया करती थी अपने बच्चों को लेके तो भाभियां ताना मारा करती थी। भाई उसके भाई से कहा करती थी कि देखो इसका दिल नहीं लगता, वहाँ आ जाती है हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों को लेके यहाँ ये गंदगी करते हैं। और जब भी वो आती थी घर पे तो इसकी भाभियां अपने जो है शौहरों से कहती थी, इसके भाइयों से कहती थी कि चलो चलते हैं बाहर टहलने के लिए, और ताला मार के निकल जाया करती थी, घर से बाहर कर दिया करती थी कि तुम कल आना, अभी हम जा रहे हैं टहलने के लिए, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। इस तरीके की बातें अपने भाइयों को इसने तब्दील होते हुए देखा कि भाई तो अब बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते, अब बिल्कुल मेरी बात को नहीं मानते, इग्नोर कर देते हैं। कोई बहन अपने भाई के घर जाए और भाई उससे बात ना करे, उसे इग्नोर कर दे तो फिर उसे कैसा लगेगा। फिर उसने भाइयों के घर आना भी छोड़ दिया। वो बहुत खुददार थी, उसने भाइयों के घर आना छोड़ दिया क्योंकि भाभियां ताना मारा करती थी, भाई भी कुछ नहीं कहा करते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि इसके सामने वो घड़ी आई कि जो इसकी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी थी, सबसे सख्त घड़ी थी। इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसके शौहर का जब इंतकाल हुआ तो भाई सिर्फ मिट्टी देने के लिए आए और कब्रिस्तान से ही वापस लौट गए। इसके घर पे भी नहीं आए, तसल्ली की दो बातें भी नहीं की। इसकी भाभियों ने इससे कोई बात नहीं की, कोई तसल्ली की बात कर देती कि सब्र करना, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना और हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके ही की बातें कर देती। कुछ नहीं कहा, कब्रिस्तान से ही भाई लौट गया, भाभी घर पे भी नहीं आई और जब शौहर का इंतकाल हुआ तब भी नहीं आई। तो उसने कहा था कि ऐसे तो इंतकाल होते ही रहते हैं, कल उसका हुआ परसों उसका होगा। अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है, जैसा जिसके साथ करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी वैसा करेगा।
تم دنیا میں ویسا بھر کے جاؤ گے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چپے چپے میں گیا، میں کونے کونے میں گیا دنیا کے، میں نے ایسے شخص کو نہیں پایا کہ جس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کے ساتھ برا نہ ہوا ہو۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر، اس کا انتقال ہوا، اب تو یہ بالکل اکیلی پڑ گئی۔ اب کسی کے گھر برتن مانجتی، کسی کے گھر جھاڑو لگاتی، پوچھا لگاتی۔ پھر یہ ایک جگہ کام کرنے لگی، بہت بڑا گھر تھا، وہاں جھاڑو لگاتی تھی، تو وہاں کا جو مالک تھا اس کی نظر گندی ہوئی، یہ وہاں سے چلی آئی اور اس مالک نے اس پر الزام لگا دیا کہ وہ چوری کر کے یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ تو پورا گاؤں، پورا محلہ اس کو چور چور کہنے لگا کہ یہ تو چور ہے، اور کوئی بھی اس کو کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت زیادہ غربت تھی، بچے بھوکے تھے، بہت زیادہ عزت والی تھی، خود کماتی تھی، خود پوچھا لگاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، تو جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ کوئی اپنے گھر میں کام بھی نہیں دے رہا تھا، بچے بھی بھوکے تھے۔ اس نے سوچا چلو بھائی تو بہت مالدار ہے، ہو سکتا ہے میرے حال پر رحم آ جائے۔ بہن اپنے بھائی کے گھر چلی، بھائی کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی باہر نکلی، اور تم آ گئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ کہا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیجیے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہا تم اتنی ہٹی کٹی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہیں کام کرو، کچھ بھی کر کے اپنے پیسے کماؤ اور بچوں کو کھلاؤ، یا نہیں ملے گا کچھ بھی؟ لوگ تو غیروں کو بھی نہیں بھگاتے، وہ تو ایسے بھگا دیا اس نے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ واپس چلی آئی آنسو پوچھتے ہوئے، بھائی کے گھر سے لوٹ کر آئی، دوسرے گھر پر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت نکلی۔ اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ دے دو۔ وہ جانتی تھی ارے تو چور ہے، تجھے میں کیا دوں، جا یہاں کچھ نہیں ہے۔ کہا اللہ کے واسطے کچھ بھی دے دو، کوئی باسی روٹی ہی پڑی ہو وہ دے دو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ گھر میں باسی روٹی پڑی تھی، 2 آ کے دے دی، اتنی کڑک تھی کہ منہ سے ایسے کاٹی بھی نہیں جاتی تھی، چبائی بھی نہیں جاتی۔ اس نے پانی میں بھگوئی اور بچوں کو وہ ٹکڑے توڑ کے دیے۔ بچوں نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور لیٹ گئے، سو گئے، لیکن ان کی بھوک ابھی مٹی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بھیگی پانی میں روٹی اور وہ سوکھی روٹی کھا کے کوئی بھوک نہیں مٹتی۔ بس انہیں صبر آ گیا، لیٹ گئے، سو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہتے تھے ماں کیا ہمارے نصیب میں یہی ہے؟ ماں کیا ہماری زندگی بدلے گی نہیں؟ ماں کیا ہمیں یہی کھانا پڑے گا؟ یہی سوکھی روٹی، یہی پانی میں بھیگی روٹی اور یہی فاقے، کیا ہماری زندگی میں یہی لکھا ہے؟ ماں ہمارے ماموں تو بہت بڑے آدمی ہیں، ماں کیا ہمارے ماموں ہماری مدد نہیں کریں گے؟ اس کی ماں اسے تسلی دیتی تھی، وہ اسے تسلی دیتی تھی، بچوں کو تسلی دیتی تھی کہ بیٹے ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے ترازو میں انصاف ہے، اللہ کا ترازو انصاف کرتا ہے، تم دیکھتے رہنا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وقت بدلے گا اور یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی اور الحمدللہ ہم چین سے زندگی گزاریں گے، لوگ دیکھیں گے۔ تو وہ وقت بھی آ گیا جب ایک دن بہت زیادہ یہ بچے بھوکے تھے، تو اس نے کیا سوچا کہ بھائی ہمارا خیرات نکالتا ہے، چلو بھائی کے دروازے پر نقاب باندھ کے جاتے ہیں، پہچانے گا نہیں، دے دے گا، اگر دیکھ لے گا تو نہیں دے گا۔ نقاب چہرے پر باندھا، نکل گئی بھائی کے دروازے پر۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، خیرات وہ نکالتا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اللہ کے واسطے مجھے خیرات دے دو۔ کہا ہم تو خیرات نکال چکے ہیں۔ کہا نکال چکے ہیں تو کیا آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی؟ آپ دے دو، ہمارے بچے بھوکے پڑے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اب تو نہیں دیں گے، خیرات نکل چکی ہے، تم نے ذرا دیر کر دی۔ اللہ اکبر! ایک بھائی نے اپنی بہن کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا کہ وہ نقاب باندھ کے گئی، پھر بھی اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو وہ واپس آ رہی تھی، ٹھوکر لگی، زمین پر گری، نقاب کھلا تو سامنے ایک شخص نے دیکھا اسے، دیکھا کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے، ایسا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اس سے پوچھا، کہا مجھے یہ بتائیے آپ اتنی تکلیف میں کیسے رہ رہی ہیں؟ آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ اپنے بھائی کے دروازے پر ہر بار پہنچ جاتی ہیں، ہر بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، لیکن وہ تو نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے ترازو میں انصاف، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، وہ دن بھی آئے گا جس دن ہم چین سے زندگی گزاریں گے۔ اس شخص نے کہا اگر برا نہ مانے، میں آپ سے ایک بات کہوں۔
اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچوں سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں آپ سے نکاح کروں گا۔ آپ ایک بیوہ ہیں اور اگر بیوہ سے کوئی نکاح کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتی ہیں، بچے بھوکے رہتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، سب یہی جانتے ہیں کہ آپ چور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک کام کرتا ہوں، نیک کمائی کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اور آپ بھی اللہ کی نیک بندی ہیں، تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ بتا دیں۔ اسے بھی ایک سہارا چاہیے تھا، اس لیے کہ بچے چھوٹے تھے اور شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، تو اس نے حامی بھر دی۔ اب اس شخص نے، اس اللہ کے نیک بندے نے اس سے نکاح کیا۔ جب اس نے نکاح کیا اس کے بعد اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ اب اس نے ایک نیا مکان خریدا، نیا مکان خریدنے کے بعد وہاں رہنے لگے اور بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرا دیا۔ اب کھانے کی بھی کوئی دقت نہیں تھی، رہنے کی بھی کوئی دقت نہیں تھی، ادھر اس کا حساب کتاب صحیح ہو گیا، اور اب جس سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا کاروبار بھی بہت اچھا تھا، وہ بھی بہت مالدار تھا۔ اب وہ مالدار تھا، جب اس نے شادی اس سے کی تو یہ میاں بیوی ہو گئے، اب سارا مال انہی دونوں کا، تو اب یہ بہت زیادہ ان کا حساب کتاب اچھا ہو گیا۔ ادھر اس کے بھائی جو انہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس کی مدد نہیں کی تھی، ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ادھر آگ لگی، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ ادھر اس کی فیکٹری میں آگ لگی، تباہ ہو گئی فیکٹری، کچھ بھی نہیں بچا، روڈ پر آ گئے سب، فیکٹری جلی، دگنا قرضہ ہو گیا، لوگوں کے پیسے چکانے تھے، اب اس کے پاس پوری کوڑی نہیں بچی، گھر بھی بک گیا لیکن قرضہ نہیں نپٹا، روڈ پر آ گئے۔ جب بہن نے ایک دن گزر رہی تھی، بہن نے یہ حال دیکھا تو بھائی کے پاس گئی اور بھائی سے کہا بھائی یہ کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ تو بہت مالدار تھا، بہت بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، تیرے دروازے پر میں آیا کرتی تھی، لیکن تو نے کبھی میری مدد نہیں کی، آج تیرا حال کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہے یہ کیوں ہوا؟ تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اپنی بہن کے ساتھ بدسلوکی کی، تجھے پتا نہیں، تو نے مجھے بہت ستایا، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، آج دنیا میں ہی تجھے اس کا صلہ مل گیا، تو نے میرے ساتھ برا کیا اور تیرے ہی ساتھ برا ہو گیا، دیکھ اب میں کتنے سکون میں ہوں، تو روڈ پر آ گیا ہے۔ اس نے کہا بہن مدد کر دو، لیکن بہنیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ بھائی اگر ان کے سامنے مدد کی گہار لگائیں اور بہنیں رخ موڑ لیں، بہنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو، اپنی بھابھیوں کو، ان کے بچوں کو بلایا، اپنے گھر لے گئی، کھانا کھلایا اور کچھ پیسے دیے، کہا بھائی جب بھی ضرورت ہو نا بے کھٹک مانگ لینا، کیونکہ تیری بہن تیرے جیسی نہیں ہے۔ اس نے بہن سے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا اور میرے ساتھ ہی برا ہو گیا، تو کسی کے ساتھ اگر برا کریں گے تو برا ہوگا، اور بہنیں تو ایسی ہوا کرتی ہیں کہ انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھائی اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی بھی اپنی بہنوں کو مت بھولیں، اپنی بہنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر تمہارے پاس کتنی بھی دولت آ جائے، مال آ جائے، لیکن کبھی بھی بہنوں کو نہ بھولیں، اور بہنیں اگر کبھی کسی چیز کی آرزو اور تمنا کریں تو ان کی آرزو اور تمنا پوری کریں، کسی کے ساتھ بھی برا نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔